अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 19 स्टार्ट करेंगे। इस शाम सालार को डॉक्टर सब्त अली और उनकी बीवी कुछ संजीदा लगी थी और उस संजीदगी की कोई वजह उसकी समझ में नहीं आई। अमामा भी खाने के दौरान बिल्कुल खामोश रही थी, लेकिन उसने उसकी खामोशी को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का नतीजा समझा। वो लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब डॉक्टर सब्त अली ने इस मौजू को छेड़ा। सालार, अमामा को कुछ शिकायतें हैं आपसे। वो चाय का घूंट भरते हुए ठटका। ये बात अगर डॉक्टर सब्त अली ने ना कही होती तो उसे मजाक समझता। उसने कुछ हैरानी के आलम में डॉक्टर सब्त अली को देखा, फिर अपने बराबर में बैठी अमामा को। वो चाय का कप अपने घुटने पर रखे चाय पर नज़रें जमाए हुए थी। उसके जहन में पहला ख्याल गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का आया था, लेकिन अमामा ने किस वक्त डॉक्टर सब्त अली को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया था। वो बेहद हैरान हुआ। जी, उसने कप वापस पेरच में रखते हुए कहा। अमामा आपके रवैये से नाखुश है, डॉक्टर सब्त अली ने अगला जुमला बोला। सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। जी, उसने बेइख्तियार कहा। मैं समझा नहीं, आप अमामा पर तंज करते हैं। वो पलके झपके बगैर डॉक्टर सब्त अली को देखता रहा। वह मुश्किल सांस लेकर चंद लम्हों बाद उसने अमामा को देखा। ये आपसे अमामा ने कहा? उसने उसे बेयकीनी से देखते हुए डॉक्टर सब्त अली से कहा। हाँ, अब उससे ठीक से बात नहीं करते। सालार ने गर्दन मोड़कर एक बार फिर अमामा को देखा। वो अब भी नज़रें झुकाए बैठी थी। ये भी आपसे अमामा ने कहा? उसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो रहे थे। डॉक्टर सब्त अली ने सर हिला दिया। सालार ने बेख्तियार अपने होंठ का एक कोना काटते हुए चाय का कप सेंटर टेबल पर रख दिया। उसका जहन बुरी तरह चकरा गया था। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे परेशान कुन सूरत हाल में से एक थी। अमामा ने चाय के कप से उठती भाप पर नज़रें जमाए, बेहद शर्मिंदगी और पछतावे के आलम में उसको गला साफ करते हुए कहते सुना। और जो कुछ हो रहा था ये अमामा की ख्वाहिश नहीं थी, हमाकत थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और ये कि आप कहीं जाते हुए उसे इन्फॉर्म नहीं करते। परसों आप झगड़ा करने के बाद उसे सईदा बहन की तरफ छोड़ गए थे। इस बार सालार ने पहले कुलसूम आंटी को देखा, फिर डॉक्टर सब्त अली को, फिर अमामा को। अगर आसमान उसके ऊपर गिरता तब भी उसकी ये हालत ना होती जो इस वक्त हुई थी। झगड़ा? मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसने बामुश्किल अपने हवास पर काबू पाते हुए कहना शुरू किया था। और अमामा ने खुद मुझसे कहा था कि वो सैयदा अम्मा के घर रहना चाहती है, और मैं तो पिछले 4 दिनों से कहीं। वो बात करते करते रुक गया। उसने अमामा की सिसकी सुनी थी। उसने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर अमामा को देखा। वो अपनी नाक रगड़ रही थी। कुलसूम आंटी और डॉक्टर सब्त अली भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। सालार बात जारी नहीं रख सका। कुलसूम आंटी उठकर उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगीं। वो हक्का बक्का बैठा रहा। डॉक्टर सब्त अली ने मुलाजिम को पानी लाने के लिए कहा। सालार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त वहाँ अपनी सफाइयाँ देने और वजाहत करने का मौका नहीं था। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा वो कितना उल्लू का पट्ठा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से उसकी छठी हिस्स जो सिग्नल्स बार बार दे रही थी वो बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ उसने खुशफहमी और लापरवाही का मुजाहिरा किया था। 5-10 मिनट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब तकरीबन आधे घंटे तक सालार को समझाते रहे। वो खामोशी से सर हिलाते हुए उनकी बातें सुनता रहा। उसके बराबर बैठी अमामा को बेहद निदामत हो रही थी।
اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا کتنا مشکل تھا، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر سبتلی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی امامہ نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا، میں تم پر طنز کرتا ہوں۔ سالار کی آواز میں تیزی آ گئی، تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا؟ وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا، اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا، اور تم نے سیدھا ڈاکٹر سبت علی سے بات کر دی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں تمہیں نہیں بتاتا؟ سالار کو یاد آیا۔ تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے تھے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ امامہ، میں مسجد جاتا ہوں، اس وقت فرقان کے ساتھ، اس کے بعد جم، اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اپسٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید دب گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تلملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں، بس۔ اور سیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر روحان سی ہو گئی۔ بار بار مجھے جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں کہ وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا، اب یہ سب کچھ ختم کرو۔ اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے، اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر میں یہی کہا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا، اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر
اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا اور سالار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹائے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سالار بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کیے۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بلاخر چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھیں، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا؟ مزید 5 منٹ گزرنے کے بعد اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر کیے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو تو نہیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تہمکانہ انداز میں اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا بازو ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن I'm sorry۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ ماما نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ ماما، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا، تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔